है। आज के लेक्चर के अंदर इस बात को बयान किया जाएगा कि तौहीद की बुनियादी तौर पर क्या-क्या अक़साम हो सकती हैं और इसके साथ ही हम शिर्क की अक़साम को भी ज़िक्र करेंगे। क्योंकि जब तौहीद की सही मानों में समझ आ जाएगी, तो फिर हकीकत शिर्क भी हम पर वाज़ेह हो जाएगा। क्योंकि ज़ाब्ता ये है कि शय अपनी ज़िद से जानी जाती है। तो जब अकीदा तौहीद हमें समझ आ जाएगा, तो फिर जो शिर्क होगा और जो आजकल शिर्क के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें लोगों में आम की जा रही हैं कि ये चीज़ जो है शिर्क है और ख़ास तौर पर अहले सुन्नत के अंदर ये फ़तवों की कसरत होगी कि अहले सुन्नत नाउज़ुबिल्लाह शिर्क के अंदर मुब्तला है। तो आज के इस तफ़सीली लेक्चर के से ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखी जाएँगी और उसके बाद नताइज आप पर छोड़ दिए जाएँगे और जो भी इसके बाद आपसे सवाल करे कि जी ये चीज़ आपके अंदर शिर्क है और आप उसको अच्छे तरीके से शिर्क की और तौहीद बयान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तौहीद की अक़साम है, तौहीद की 5 बड़ी अक़साम बन सकती हैं और इन अक़साम में से हर एक के तहत फिर कुछ मज़ीद अक़साम बनेगी। तौहीद की जो बड़ी अक़साम बनेगी, वो 5 किस्में बनेगी जिसमें से पहली किस्म है तौहीद फिर रुबूबियत। दूसरी किस्म बनेगी तौहीद फिल उलूहियत। तीसरी किस्म बनेगी तौहीद फिल अस्मा व सिफ़ात। चौथी जो तौहीद की किस्म बनेगी उसको तौहीद फिल तहरीम कहते हैं और पांचवी किस्म को तौहीद फिल अहकाम से ताबीर किया जाएगा। तौहीद फिर रुबूबियत क्या है, हम इसको पहले ले लेते हैं। तौहीद फिर रुबूबियत को तौहीद इस्बात भी कहते हैं और इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के वाजिबुल वजूद होने पर और उसकी वहदत मुतलका पर ईमान लाना। यानी वो वाजिबुल वजूद है, वो ज़ात है तो कायनात का वजूद है और वो किस तरह ज़ात है कि मुतलकन हर एतबार से वाहिद है। तो ये जो ईमान लाना ये तौहीद फिर रुबूबियत के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर बंदा ये इकरार कर रहा होता है कि अल्लाह ताला के एक रब और परवरदिगार होने में उसका कोई शरीक नहीं। तौहीद की एक किस्म के अंदर जो हम ये कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, मुदब्बिरुल उमूर को जानने वाला भी है। तो ये सारी की सारी चीजें ये तौहीद फिर रबूबियत के अंदर आ जाएंगी। यानी उसके वाजिबुल वजूद होने का, उसके हर एक के अंदर यकताई का जो पहलू है, इसको तौहीद फिर रबूबियत से ताबीर किया जाता है। और इस तौहीद फिर रबूबियत की मजीद दो किस्में बन जाती है। एक तौहीद फिर जात बनती है और एक तौहीद फी खल्क वल इजाद बन जाती है। ये रबूबियत की किस्में हैं और इंशाल्लाह ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो तौहीद फी जात क्या है? इससे मुराद ये कि अल्लाह ताला वाहदाहु ला शरीक, कोई उसका शरीक नहीं, ना उसका कोई जैसा है। और वही सूरह इखलास वाली पूरी जो आयत है, सूरत है कि उसकी कोई बीवी नहीं, औलाद नहीं। तो ये सारी की सारी तौहीद फिर जात के अंदर आ जाएगी और ये तौहीद फिर रुबूबियत की किस्म बनती। दूसरी तौहीद की किस्म बनती है तौहीद फिर खल्क वल ईजाद। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक और मालिक भी जात है। यानी
उस कायनात के अंदर किसी ने कोई चीज पैदा नहीं की, तखलीक किसी ने नहीं की, इजाद किसी ने नहीं कोई। तो खल्क और इजाद ये रब ताला की सिफत है, और ये कहते हैं उसमें उसकी खालिकियत मुतलका में, यानी तखलीक के अंदर कोई भी उसका शरीक नहीं था। तो ये तौहीद फिल खल्क वल इजाद, ये तौहीद फिर रुबूबियत की जो है दूसरी किस्म है। हमारे पास जो तौहीद की दूसरी बड़ी किस्म है वो तौहीद फिल उलूहियत है। तो इससे मुराद उलूहिय इलाह होना। इलाह होने का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हम कहते हैं कोई इलाह नहीं, तो इलाह से मुराद, इससे मुराद के इबादत के लायक सिर्फ उसी की जात, सिर्फ उसी जात इस काबिल और लायक है कि उसकी इबादत की जाए। इसके अलावा कायनात के अंदर कोई भी जात इस बात की मुस्तहिक नहीं हो सकती, इस बात की हकदार नहीं हो सकती कि वो इबादत के लायक हो। तो इसलिए तौहीद फिर उलूहियत का मतलब होगा कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात बनेगी। अब तौहीद फिल उलूहियत की अगर हम देखते हैं, इसकी मजीद चार किस्में बन जाती हैं। एक तौहीद फिल इबादत आएगी, और इसकी वजाहत कर दी कि अल्लाह ताला के सिवा इबादत का कोई हकदार और मुस्तहिक इबादत सिर्फ वही जात। इसकी जो दूसरी किस्म बनती है वो तौहीद फिल कुदरत है। तौहीद फिल कुदरत से मुराद ये कि अल्लाह तबारक व तआला कादिल मुतलक है, शहनशाह कुल वही जात है, और इस कायनात के अंदर तसर्रुफ करने वाली जो अगर कोई मुस्तकिल जात है, कादिर भी जात है, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इसके अलावा मुत्तसिल मुस्तकिल अलल इतलाक कादिर बिजात कोई और हस्ती हो ही नहीं सकती। तो तौहीद फिल उलूहियत की दूसरी किस्म तौहीद फिल कुदरत बनती है। तौहीद फिल उलूहियत की जो तीसरी किस्म है वो तौहीद फिल दुआ है। इससे मुराद ये कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला तन्हा तमाम दुआओं, इल्तिजाओं और मुनाजात को सुनने वाला है। चाहे आजमाइशें हो, मुसीबतें हो, उसमें सिर्फ उसी पर तवक्कुल किया जाए, और हकीकी मुस्तजाबुद दावात सिर्फ उसी की जात है। ये तौहीद फिर दुआ है। और इसके अंदर मैं ज़िमनन ये बात भी कहता चलूं कि दुआ किसी और जात के लिए हो ही नहीं सकती, दुआ किसी और जात से नहीं होती। दुआ जो हम करते हैं, जो हम मांगते हैं, जो हम सवाल करते हैं, वो सिर्फ रब्बुल इज्जत की जात से ही हम सवाल करते हैं, उसी से हम दुआएं करवाते हैं, किसी और से हम दुआ नहीं करते। यानी हकीकी दुआ तो हम अल्लाह तबारक व तआला से ही करते हैं। तो ये तौहीद जो है फिर दुआ बन जाएगी। और इसकी जो फिर चौथी किस्म है वो तौहीद फिल इल्म है। और तौहीद फिल इल्म से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आलिम आलिम गैब व शहादा है, उसी की जात, उसका इल्म बिज़ात है, बिल कुदरत है, कुल्ली है, और कहते हैं उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। तो इस एतबार से बिज़ात आलिम, गैब को और पोशीदा जानने वाला, चीजों को जानने वाला वो अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए आलिमुल गैब किसी और को नहीं कह सकते। इल्म गैब और आलिमुल गैब ये दोनों अलग अलग इस्तिलाहात हैं, इस पे हम किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। तो आलिमुल गैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब ताला की जात है, इस जात के अंदर कोई उसका शरीक नहीं है। तो ये तौहीद फिल इलाहियत की चार किस्में बन गई। हमारे पास जो तौहीद की तीसरी किस्म बनती है वो है तौहीद फिल अस्मा व सिफात। कि जिस तरह
اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اسماء صفات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے مثل بے مثال ہے، لیتا کا مثلی شیئن، اسی طرح اس کے اسماء اور صفات اور افعال کے اندر بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ توحید فی الاسماء و صفات تھی۔ اب اس کی پھر اگر ہم چھوٹی اقسام بناتے ہیں تو توحید فی الاسماء و صفات کی ہمارے پاس تین قسمیں، چھوٹی مزید قسمیں آ جائیں۔ ایک توحید فی الاسماء آ جائے گی، اور اس کی وضاحت بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص اسماء ہے، اس میں کوئی بھی شخص اس ناموں کے اندر بھی شریک نہیں، وہ اپنے ناموں میں بھی یکتا ہے، واحد ہے۔ دوسری توحید فی الصفات ہے کہ جیسے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں ویسی صفت مخلوق کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی وہ اپنے صفات کے اعتبار سے بھی واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کی صفات کے اندر بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اور توحید فی اسماء صفات کی تیسری قسم بنتی ہے توحید فی الافعال، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فعل کے اندر بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ مدبر الامور میں، تدبیر فی الامور میں، اس کائنات کو تدبیر دینے میں، کہ ایک منظم طریقے سے دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ امور تدبیر جو ہے، تدبیر فی الامور جو ہے، اس میں بھی اس کی ذات واحد ہے، یکتا ہے۔ تو یہ توحید فی الافعال قرار پائے۔ ہمارے پاس توحید کی جو ہمارے پاس چوتھی قسم بنتی ہے وہ توحید فی التحریم ہے، اور توحید فی التحریم سے مراد یہ ہے کہ جو منتیں ہیں، جو محرمات ہیں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ انسان نے جو منتیں مانی ہیں، جو حرمات ہیں، وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اس تحریم، توحید فی تحریم کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی بھی پھر تین قسمیں مزید بن جاتی ہیں۔ توحید فی تحریم کی جو پہلی قسم بنے گی وہ توحید فی تحریمات بنے گی، اور تحریمات سے مراد یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے متعین کردہ جو حلت اور حرمت ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ تو مقامات ہوں، مہینے ہوں، قربانیوں کے جانور ہوں، ان کی حلت اور حرمت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص سمجھنا، یہ توحید فی تحریم ہوگی۔ اسی طرح توحید فی نذور ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انسان اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے، جو اپنی منتیں ہیں، یہ ساری کی ساری صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کہ یہ ساری چیزیں عبادت ہے، اور یہ عبادت، نظریں، صدقات، خیرات، یہ بطور عبادت، بطور نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور توحید فی تحریم کی تیسری قسم بنتی ہے توحید فی الحلف، یعنی شرعی حلف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کی قسم کھانا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، اور اسی پر شرعی احکام کا ترتب ہوگا۔ تو قسم بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو یہ توحید فی الحلف آئے گا کہ قسم میں بھی وہ ذات یکتا ہے اور کسی اور ذات کی قسم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ توحید فی التحریم ہو گئی۔ پانچویں جو توحید کی قسم ہے وہ توحید فی الاحکام۔ توحید فی الاحکام سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ
احکام شریعت کو مانا جائے جس کو اس نے بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے کہ احکام کے اعتبار سے بھی ذات صرف اسی کی ہے، یکتا ہے، اور کوئی اور ذات اللہ کی عطا کے بغیر کوئی بھی حکم نافذ نہیں کر سکتی، اس کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ حکم لاگو ہوگا تو صرف وحدہ لا شریک ذات کا۔ ہاں، اس کے بعد جب وہ حکم فرما دے گا تو اس کے حکم سے، اس کے فیصلوں سے پھر دوسری ذاتوں کا حکم لازم آئے گا۔ لیکن بہرحال توحید فی الاحکام جو ہے وہ یہی ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی احکام کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اور اس کی پھر دو قسمیں توحید فی الاحکام کی بنتی ہے۔ ایک توحید فی الحکم الکونی، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ازلی فرمان، وہ جو کن فیکون ہے، جس کے ذریعے اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس حکم کونی کے، حکم تکوین کے اندر بھی کوئی اس جیسا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور توحید احکام کی جو دوسری قسم بنتی ہے وہ توحید فی حکم شرعی ہوتا ہے، کہ اس سے مراد یہ کہ وہ خطاب جس سے کوئی حکم شرعی، کوئی شرعی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ توحید کی 5 اقسام تھی، جن میں سے ہر ایک کے تحت 2 یا 3 مزید اقسام بیان کی گئی۔ اب آ جائیں شرک پر، تو ہم نے کہا کہ شروع میں جیسے بیان کر دیا کہ توحید کی اقسام جب جان لیں گے تو اس کے مد مقابل شرک ہمیں خود بخود واضح ہو جائے گا، کیونکہ شرک یہ توحید کی ضد ہے۔ تو جس طرح توحید کی 5 اقسام ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 5 اقسام بنتی ہے، کہ شرک فی ربوبیت پہلی قسم بنے گی، شرک فی الالوہیت دوسری قسم بنے گی، شرک فی اسماء و صفات تیسری قسم بنے گی، شرک فی تحریم چوتھی قسم بنے گی، اور شرک فی احکام یہ 5ویں قسم بنے گی۔ شرک فی ربوبیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے واجب الوجود ہونے اور اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان نہ لانا، تو یہ شرک فی ربوبیت ہوگی، کہ کائنات کے اندر کوئی انسان دوسرے کو واجب الوجود مانے، یا اس کے علاوہ بھی کسی کو وحدت مطلقہ، اکیلی ہستی کسی اور ذات کو بھی مانے، تو یہ پھر شرک ربوبیت آ جائے گا۔ اور اس شرک فی ربوبیت کی پھر وہی 2 قسمیں بن جائے گی، ایک شرک فی ذات بن جائے گی، اور ایک شرک فی الخلق والایجاد بن جائے گی۔ شرک فی ذات کیا بنے گی؟ شرک فی ذات یہ بن جائے گی کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا کی ذات جیسا بنا دینا، اس کا کوئی ثانی بنا دینا، اس کا کوئی ہمسر بنانا، اس کے لیے ایک اولاد تسلیم کرنا، اس کے لیے والدین یا بیوی کا تسلیم کرنا۔ تو اگر جب اللہ کے لیے، ذات کے لیے ان 4 چیزوں کا ثبوت مانیں گے تو یہ پھر شرک فی ذات کے اندر آ جائے گا۔ اب آپ سنتے جائیں اور فیصلہ کرتے جائیں، کیا یہ اہل سنت کے اندر یہ نظریات پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے، اس کا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شرک فی ربوبیت کی قسم بنے گی، شرک فی الخلق والایجاد، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کائنات کا خالق، مالک بالذات ماننا، کہ براہ راست وہ خالق ہے، براہ راست وہ مالک ہے، تو یہ شرک فی خلق والایجاد کراتا ہے۔ شرک کی جو دوسری قسم ہے، شرک فی جو الوہیت ہے، وہ کیا ہے؟ الوہیت کا معنی بتا دیا کہ لائق عبادت سمجھنا۔ اب شرک فی الالوہیت کیا بنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو عبادت کے لائق ماننا، اللہ جیسی جس طرح عبادت کی جاتی ہے اسی طرح عبادت کے لائق ماننا شرک فی الالوہیت کے اندر داخل ہونا۔ اور شرک فی الالوہیت کی پھر مزید 4 قسمیں بن جائے گی۔ ایک شرک فی العبادت بن جائے گی،
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا یہ شرک فی العبادت ہے، اور لائق کے سجدہ ماننا یہ شرک فی العبادت کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنا یہ شرک فی العبادت کے اندر آ جائے گا۔ دوسری شرک فی القدرت، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو قادر مطلق اور حقیقی متصرف بذات ماننا، کہ کائنات کے اندر حقیقی حکم اس کا چل رہا ہے، اسی کا وہی تصرف کر رہا ہے، حقیقی طور پر وہی کائنات کو چلا رہا ہے، تو یہ شرک فی قدرت کے اندر آ جائے گا۔ اور دیکھتے جائیں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو لائق تعظیم سمجھتا ہے، لیکن اس کا نظریہ جاہل سے جاہل کا یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ قادر مطلق کوئی اور ذات ہے، وہ یہی تصور کرے گا کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر مطلق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسباب اور ذرائع ہیں جو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کی وجہ سے کچھ کر سکتے ہیں، یہ کوئی خود باصلاحیت یعنی خود سے اللہ کے اذن کے بغیر یہ نہیں کچھ کر سکتے۔ تو یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر شرک فی القدرت کے زمرے میں آ کے وہ شخص مشرک قرار۔ تیسری شرک فی دعا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اوروں سے دعائیں مانگنا اور اس پر دعاؤں کے قبول یا عدم قبول کا یقین رکھنا اور اس پر بذات توکل کرنا، یہ بھی شرک فی دعا۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی دعا اگر کوئی سامنے والے سے اس نظریے سے کر رہا ہے کہ اسی نے دعا قبول کرنی ہے اور اسی نے رد کرنی ہے، تو یہ اب دیکھیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی ساتھ الوہیت میں اس کو شریک قرار دیا۔ کوئی دعا قبول نہیں کرتا، کوئی رد نہیں کرتا سوائے اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر اس نظریے سے کوئی رکھ رہا ہے کہ دعائیں اسی نے قبول کرنی ہے یا اسی نے رد کرنی ہے، اسی ذات پر منحصر ہے، تو ایسا شخص شرک فی دعا کے اندر مبتلا ہوگا اور وہ مشرک قرار پائے گا۔ تیسری ہے چوتھی قسم شرک فی العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عالم بالذات، یعنی وہ خود بخود اپنی پاور سے علم رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت کے بغیر با قدرت ہے، حقیقی معنی میں ہر شے کو محیط ہے، ایسا شرک فی العلم کے زمرے میں داخل ہو کر دار اسلام سے خارج ہوگا۔ شرک کی جو تیسری قسم ہے وہ شرک فی الاسماء و صفات، کہ اللہ تبارک و تعالی غیر کو اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء اور صفات میں شریک سمجھنا، یہ شرک فی صفات کے زمرے کے اندر آ جائے۔ اور پھر اس کی بھی مزید تین قسمیں بن جائے گی۔ ایک شرک فی الاسماء بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء میں کسی کو شریک کرنا، جیسے اللہ کا ذاتی اسم اللہ ہے، اب کسی اور کو اللہ کہنا تو یہ اس کے نام کے اندر شریک ٹھہرانا ہوگا۔ اور انسانوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود تو مانے، لیکن کسی نے بھی اپنے معبود کا نام کبھی بھی اللہ نہیں رکھا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے اندر یکتا ہے، اب نام کے اندر کسی اور کو کچھ شریک ٹھہراتا ہے مخلوق کو، تو یہ شرک فی الاسماء ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قسم شرک فی الصفات بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسروں کو اس کی خاص صفات میں شریک ٹھہرانا، کسی اور کو حی سمجھنا، کسی اور کو قادر سمجھنا، کسی اور کو ازلی ابدی سمجھنا، یہ شرک فی الصفات کے زمرے میں آ جائے گا۔ شرک فی جو صفات کی ہے تیسری قسم شرک فی الافعال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کے برابر مخلوق کے فعل کو سمجھنا، یقین رکھنا، یہ شرک فی الافعال کے زمرے میں آ جائے۔ شرک کی جو چوتھی قسم ہے وہ شرک فی التحریم ہے، اور شرک فی التحریم ہم نے بتا دیا کہ توحید فی التحریم کیا تھی کہ نظر منتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں، تو اب شرک فی التحریم یہ ہوگا کہ منتیں اور دیگر تحریمات
جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص تھی، انہیں ان کے مماثل دیگر چیزوں کو دیگر غیر اللہ کے لیے ثابت کر دینا، تو یہ شرک فی تحریم آ جائے گا۔ اس کی بھی پھر مزید اقسام بنتی ہے، تین طرح کی شرک فی تحریمات، یعنی جو تحریمات، جس طرح کی تحریمات اللہ تعالیٰ نے کہ خاص ہیں، انہیں یا ان کی مثل تحریمات غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، جیسی حرمت اللہ کے حکم کی ہے اسی طرح اس میں ثابت کرنا، یہ شرک فی تحریمات آ جائے۔ شرک فی النذور کیا ہوگا کہ کفار مشرکین کی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منتیں ماننا، کھیتی باڑی، کاروبار، چھپاؤں کے لیے کوئی بطور نظر عبادت، یہ منتیں ماننا، یہ شرک فی النذور آ جائے گا۔ اور شرک فی الحل اس کی تیسری قسم بن جائے گی کہ اللہ کے علاوہ اور کے نام کا شرعی حلف اٹھانا اور اس کے توڑنے کو اتنا ہی برا جاننا جس طرح اللہ تعالیٰ کے قسم کو توڑنے کو برا سمجھا جاتا ہے، جیسے کفار لات، عزا کو اور حبل اور منات کو اپنے لیے لائق قسم مانتے تھے، تو اب غیر اللہ کو کی قسم کو اسی طرح لائق تعظیم ماننا جس طرح اللہ کے نام کی قسم ہوتی ہے، تو یہ شرک فی الحلف آ جائے گا۔ پانچویں جو آخری قسم ہے شرک کی، وہ شرک فی الاحکام ہے۔ اور شرک فی الاحکام یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے واسطے سے امت مسلمہ کو جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہی قابل عمل اور باعث نجات ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے حکم کو، مخلوق کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یا اس کے مثل ماننا، یہ شرک فی الاحکام میں آ جائے گا۔ یعنی جیسے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس طرح کے حکم مخلوق میں سے کسی بندے کو کہے کہ میرے لیے جس طرح اللہ کا حکم ہے بالکل ایسا ہی حکم جو ہے مخلوق کا ہے، ایسا شخص پھر شرک فی الاحکام کے زمرے میں آگے مشرک قرار پائے۔ اور اس کی بھی پھر دو قسمیں بنتی ہیں۔ شرک فی الحکم کونی آئے گا کہ اللہ کا وہ اصلی فرمان جو اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے جاری ہوا، جس سے کائنات وجود میں آئی، اب کوئی غیر اللہ کے لیے مانے کہ غیر اللہ کے بھی جو ہے وہ حکم کونی حاصل ہے، وہ اگر کن کہتے تو کائنات بن جاتی ہے، تو یہ پھر شرک فی الحکم کونی آئے گا اور اس طرح مشرک قرار پائے گا۔ اور اس کی جو تیسری جو ہے دوسری قسم بنتی ہے شرک فی الاحکام شرعیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے برابر کائنات میں سے کسی حکم کو مان لیا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے لائق حجت ہے، لائق دلیل ہے، اسی طرح کا حکم اگر مخلوق کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ شرک فی الحکم شرعی آئے گا۔ تو اب یہ مکمل تفصیلات آپ کے سامنے شرک کی بیان کر دی ہیں۔ تو اب جو شخص کسی پر شرک کا فتویٰ صادر کرے گا تو اس کو پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اگر فتویٰ لگاتا ہے اور بندے کے اندر نہ ہو تو وہ شخص زیادتی کر رہا ہے، اور پھر اس پر وہی میرے آقا کی حدیث مسلم شریف کی کہ جو کسی شخص کو کافر کہے، اے کافر کہے، اگر تو وہ کافر تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، ساری بات ہے، کافر کو کافر کہا، لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ حکم کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹائے گا، کیونکہ اب وہ ایک بندہ مومن کو ایک کافر گمان کر رہا ہے، اب اس کافر گمان کرنے کی وجہ سے حقیقتاً وہ مسلم ہے تو وہ شخص خود کافر ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے اندر، آج کے اس لیکچر کے اندر توحید اور شرک سے متعلقہ تفصیلی کلام آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، تو اس کو اچھی طرح آپ توجہ سے سنیے گا، پڑھیے گا، پھر میں آپ کے سامنے شیئر بھی کر دوں گا، اور اس کا اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے۔
جی کوئی سوال ہے کسی کا اس حوالے سے صرف اس ٹاپک سے حوالے سے؟ ذرا دعا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ عز و جل جو توحید اور صفات باری تعالیٰ پر اور شرک پر کلام کیا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی توحید پر ہم سب کو کاربند فرما اور شرک سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس سلسلے کو جاری ساری فرما۔ یا اللہ عز و جل اسمارٹ سٹی اور اس کے تمام پروجیکٹ کے اندر یا اللہ ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وسلم۔